बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आज मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो इसलिए वो हमें शो में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हरमीत का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। बिल्कुल रऊफ साहब जब नहीं होते साइड में तो बिल्कुल सुना सुना सब कुछ लगता है और हमारी दुआ है कि रब उनको सेहत दे। बाकी आप सुनाए कैसी है और लाहौर के मौसम में कुछ तब्दीली आई है कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर का मौसम वैसे ही आंख मचोली वाला सिलसिला जारी है, किसी टाइम अच्छा हो जाता है, कहीं पर बारिश हो जाती है, बाकी लाहौर सुना सुना रहता है। सो जब तक पूरे लाहौर में ये एक चीज़ पाई जाती है कि जब तक ओवरऑल लाहौर में बारिश नहीं होती तो ह्यूमिडिटी फिर बरकरार रहती है। तो कल भी बारिश कुछ इलाकों में हुई है लेकिन पूरे लाहौर में नहीं हुई, तो इसलिए अभी ह्यूमिडिटी वाला जो फैक्टर है तो वो तो बरकरार है। लेकिन वक्त गुजर रहा है, सितंबर का महीना आ गया है, ये सोच के खुशी होती है कि बस ये लास्ट मंथ ही है, इसके बाद थोड़ा सर्दी के आसार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखना शुरू कर देंगे। तो क्या ख्याल है आज शुरुआत करें बाजी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास आप ही ने एक शुरुआत करनी होगी। हाँ ठीक है। सबसे पहले आज का रन डाउन शेयर करती हूँ टॉप स्टोरीज से। पब्लिक का डेली डोज होगा, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। एक नई रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में कहा गया है कि जो कोविड है, जिन लोगों को कोविड होता है उसके बाद जो मर्द और ख़वातीन हैं इनमें इनफर्टिलिटी का फैक्टर जो है वो देखने में आ रहा है। तो ये बात, ये रिसर्च किस हद तक दुरुस्त है, इस पर हम शो में गुफ्तगू करेंगे। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हमें शो में ज्वाइन करेंगी। शो में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सो आज हम आपको एक ऐसे 13 साला बच्चे से मिलवाएंगे जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है और एक डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक इनमें पाई जाती है। ये जो बच्चा है, इसको अगर आप लास्ट 20 ईयर्स में कोई भी डेट बताएं तो उस डेट पर क्या दिन था वो आपको फौरी तौर पर बता देंगे। तो ये जो बच्चा है, असद इसका नाम है, कराची से हमें स्काइप पर ज्वाइन करेगा। हाँ, इस पर हम शो में गुफ्तगू भी करेंगे और ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे इनमें डेवलप हुई इससे भी मज़ीद जानेंगे। और आज की हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि सोशल मीडिया पर हरासमेंट के, विमेन हरासमेंट के बहुत से वाक़यात जो हैं वो हम आजकल देख रहे हैं, रिपोर्ट भी हो रहे हैं। वाक़यात में मुसलसल इजाफे की वजह क्या है और ऑब्वियसली इनकी रोकथाम के लिए किया क्या जा सकता है, इस पर भी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर। एक तो डेवलपमेंट ये है कि आज एक्सपेक्टेड ये है कि नमाज जुम्मा के बाद जो हुकूमत का ऐलान है अफ़गानिस्तान में वो कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू दिस, कल की एक ख़बर ये थी कि जो पंजशीर सूबा है यहाँ पर अफ़गान मसाहमती फोर्स और ज़्यादा हालात कशीदा है, बिल्कुल तालिबान के दरमियान झड़पों का आगाज़ हो चुका है, जितने भी हैं वो नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल, तो इस पर भी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है, हमारे साथ अफ़गान उमूर के माहिर भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, और आज की इसमें सबसे मज़ेदार खबर ये, पंजाब के तर्जुमान, ड्यूटी यही है। हाँ, मेरी ड्यूटीज बहुत सारी हैं। अच्छा हरमीत, ये वीडियो वैसे आपने भी देखी होगी क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर जेल खाना आज़ाद फयाजुल हसन चौहान साहब की कल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अपने हल्के में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का इफ्तिताह करने पहुंचे तो जो कैंची ने थमाई गई वो ठीक नहीं थी, उसने ठीक काटा नहीं फीता। सो इन्होंने उस टाइम अपना जो वो बंदा था, बहुत पहले से तीखे किए हुए हैं, हाँ एग्जैक्टली, और अपने दांत से इन्होंने फीता काटा। ज्वाइन किया। हाँ, बातों के तो बहुत तेज है लेकिन दांतों के भी तेज हैं, ये हमें कल ही मालूम हुआ है। सो ये जो वीडियो थी ये सोशल मीडिया पर खैर वायरल हुई और इसमें देखा जा सकता है कि अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए फयाजुल हसन चौहान साहब ने फीता जो था काटा। और वैसे फयाजुल हसन चौहान के बारे में एक बात बताऊं आपको, हमेशा अपने मीडिया में, हालांकि ये जब वज़ीर इत्तलात थे तब भी तो किसी न किसी ऐसा स्टंट मारते थे, जिस तरह फूफू थी उसके से पहले तर्जुमान जब बनी, लेकिन ये भी अपने आप को मीडिया में रखने के लिए किसी न किसी तरीके से ऐसी वीडियो इनकी वायरल हो जाती है कि वो सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जीनत बन जाती है। तो मीडिया में कैसे इन रहना है इनसे कोई बेहतर नहीं जानता है। बिल्कुल। और इवन अगर वजारत भी चेंज हो जाए तब भी किसी न किसी तरीके से कोई इसकी वीडियो आ जाती है और ये फिर अखबारों और
सोशल मीडिया में छा जाते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ अभी रिसेंटली जब मैंने पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन किया तो इनके साथ कुछ ट्रांसमिशंस और ईद शोज़ रिकॉर्ड करने का, तो एज अ पर्सन बड़े मज़ेदार हैं, बड़ी मज़े की बातें करते हैं, बहुत जोली पर्सन है और मज़ा आया इनके साथ शो करके। तो कल जो इनका ये नया रूप भी देखा वो भी मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एनीवेज बिल्कुल, अगली स्टोरी की तरफ हम आते हैं। अगली स्टोरी ये है कि डासू पावर प्रोजेक्ट जो कि पन बिजली पैदा करने वाला बहुत सस्ता मंसूबा है, सस्ती पन बिजली इससे पैदा की जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न के ज़िला अपर कोहिस्तान में ये वाक़े है। 45 डेज़ के बाद यहाँ पर काम का दोबारा आगाज़ शुरू हो चुका है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, चाइनीज़ वर्कर को यहाँ पर टारगेट किया गया था जिसके बाद तामीराती काम रोक दिया गया था, लेकिन अब 45 डेज़ के बाद यहाँ पर काम का दोबारा से आगाज हुआ है। ये जो इलाका है डासू का इलाका और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल हमारे दरमियान 1 घंटे का ही फासला होगा। फिर मैं इस इलाके की बात करूं तो यहाँ पे कई दोस्त जो है वो मेरे दोस्त इंजीनियर वगैरह जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं चाइनीज के साथ। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ अब भी मैं अगर बात करूं तो कोहिस्तान डसू के जितने भी लोग हैं या शांगला के जितने लोग हैं, सवात के जितने लोग हैं, एक तो उनको अभी भी जॉब, बहुत ज्यादा जॉब्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें पानी के हवाले से तो एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सस्ती बिजली जो है पूरे पाकिस्तान को फराहम होगी, एक बहुत बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का और हिंदुस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी न किसी या दीगर जो दुश्मन ममालिक है कि किसी न किसी तरीके से इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाए। और अमूमन हम देखते थे कि अफगानिस्तान की सरजलाल होती थी, लेकिन अल्लाह बेहतर करे अब जब हालात बदल गए हैं इस खित्ते में तो अल्लाह करे कि अमन दोनों तरफ जो है वो हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या दीगर जो पूरा खित्ता है। हम इसी हमेशा हमारी यही ख्वाहिश रही है कि चाहे वो पड़ोस में हमारे दुश्मन ममालिक भी हों उनके भी यहाँ अमन ही रहे। हम तो यही चाहते हैं। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस कदर मुतहर्रिक रहें कि यहाँ पर ऑब्वियसली चाइनीज़ वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं, तो यहाँ पर काम करने वाले मुल्की और गैर मुल्की वर्कर्स को भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। 4320 मेगावाट सस्ती पन बिजली पैदा करने वाला ये प्रोजेक्ट है और जब ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा तो इससे कहा जाता है कि इलाके के लोगों की तकदीर बदल जाएगी, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा होंगी, प्लस मुल्क के लिए सस्ती तवानाई जो है वो फराहम की जाएगी, मुल्क से बिजली का बहरान जो है वो ख़त्म होगा। सो दिस इज़ समथिंग गुड। और अगली स्टोरी की तरफ हम आते हैं और अगली स्टोरी भी पाकिस्तान से रिलेटेड है। इस्लामाबाद जो है एक हालिया सर्वे के मुताबिक इस्लामाबाद को जनूबी एशिया का दूसरा महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया है और इसका सेफ्टी इंडेक्स जो है 70.85 बताया गया है। इस हवाले से या कैपिटल, बिल्कुल कैपिटल, दूसरा महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। और इस हवाले से वैसे अगर देखें इस्लामाबाद में अच्छे ही हालात ही होते हैं नॉर्मल, यहाँ पे काफ़ी लोग अपने आप को सिक्योर, बल्कि हम भी देखते हैं तो जो हालात है यहाँ पे अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें दीगर वैसे काफ़ी कम ऐसे वाक़यात रुनुमा होते हैं, बहुत बेहतर है काफ़ी बाकी शहरों से और बाकी ममालिक से। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे पोल्यूशन, जी पॉल्यूशन तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हमने रिसेंटली देखा कुछ मतलब लास्ट 2 मंथ्स में हमने देखा यहाँ पर डकैती की बहुत सारी वारदातें हुई, राहज़नी की बहुत सारी वारदातें हुई। इवन जो नूर मुकद्दम केस आजकल हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है वो भी इस्लामाबाद में ही रूनुमा हुआ। अब ये नहीं मालूम कि ये जो सर्वे किया गया वो किन बुनियादों पर किया गया, लेकिन इस्लामाबाद क्योंकि मेरा खुद बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना रहा है कुछ अर्सा पहले, तो मैंने वहाँ पर जहाँ मैं जाके स्टे करती थी। ये बात आपकी, हाँ ये रोमा आपकी बात दो दुरुस्त भी है, लेकिन अगर कई ममालिक की कई कैपिटल में जाएं तो वहाँ पे गैंगस्टर जो वॉर है वो सबसे ज़्यादा हमने कई ममालिक में देखी है। फिर अगर हम बात करें दीगर केसेस के हवाले से, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि नूर मुकद्दम जैसा केस जो मीडिया में हाईलाइट हुआ, या इस्लामाबाद को मैं अगर बात करूँ, इस्लामाबाद बहुत फैला भी है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो इनको अभी CDA ने इसको मैं शामिल किया, तो वो इलाके में, उन इलाकों में जब केसेस आते हैं तो वो भी इसी में शामिल किए जाते हैं। हाँ बाकी अगर हम देखें दीगर शहरों में, दिल्ली में हम जाएं या फिर हम कोलमपुर की बात करें या फिर हम जकार्ता की बात करें, तो काफ़ी जगहों पे जो गैंगस्टर वार है यहाँ पे अगर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही पाई जाती हैं। इंस्टेड इस्लामाबाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ, फिर अगर मैं सुकून की बात करूँ तो कम से कम यहाँ पे एक तो आबादी कम है जिसकी वजह से आप बड़े रिलैक्स होके कई पार्क में भी जाना चाहिए तो एक सन्नाटा सा भी होता है, एक सुनसान जगह भी है जहाँ पे आप रिलैक्स होकर स्टडी भी कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है।
بالکل ٹھیک, گرینری بھی بہت زیادہ ہے, پولیوشن بہت کم ہے. سو خیر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہر جو ہے اس سروے کی لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں ان میں سڈنی ہے, ٹوکیو ہے, ایمسٹرڈیم ہے, ویلنگٹن ہے, ہانگ کانگ ہے, میلبورن ہے اور اسٹاک ہوم بھی شامل ہے. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور آج کی ہمارے پاس اگلی سٹوری یہ ہے, ایز وی آل نو کہ بھارت میں گائے کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دیا جاتا ہے. ہندو جو ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور ذبح کرنا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, بلکہ اکثر مسلمانوں پر وہاں پر تشدد اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ مسلمان obviously ہمارے مذہب میں تو گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. سو یہاں پر ایک الہ آباد کی ہائی کورٹ ہے جن کی جانب سے ایک انوکھی سجیشن سامنے آئی ہے اور وہ سجیشن یہ ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جائے. اس ہائی کورٹ نے اپنی مرکزی حکومت کو یہ سجیشن دی ہے کہ گائے کو قومی جانور کا درجہ قرار دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوؤں کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہو کہ گائے کا تحفظ کیا جائے. So this was something different which I wanted to share with you. عجیب سی یہ سٹوری ہے, مطلب گائے جو ہے اس کو کیسے قومی جانور کا درجہ دیا جا سکتا ہے. ہمیشہ ہم نے, میں ایک چیز تھوڑا کھل کے بات کرتا رہتا ہوں, ہمیشہ بات یہ ہے کہ ہم نے جب تک ایک دوسرے کے عقائد, چاہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گائے کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ان کا عقیدہ ہے, اسی عقیدے کے مطابق ان کا ملک ہے, اگر وہ چلتے ہیں تو ہمیں اس کو اگر زیادہ ہم چھیڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب مذہبی عقائد چھیڑے جاتے ہیں تو اس پہ ایشوز بڑے کھڑے کیے جاتے ہیں. تو ریاست ہے, ہندوؤں کی ریاست ہے اور جو چاہے وہ فیصلہ کریں. ہم تو بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل دوسروں کے مذہب کا اور جو ان کے عقیدے ہیں ان کا احترام کرنا میرے خیال میں obviously ہر ایک پر فرض ہے, اینڈ وی ڈو رسپیکٹ دیم. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور اگلی سٹوری جو آج کی ہمارے پاس یہ ہے کہ کورونا وائرس, پوری دنیا اس سے بہت زیادہ متاثر ہے اور ہم ہر کچھ عرصے کے بعد, کچھ ٹائم سپین کے بعد نوٹ کرتے ہیں کہ ایک نیا ویریئنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے. تو اب کورونا وائرس کا ایک اور ویریئنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ رہا ہے اور اس کو منہ کا نام دیا گیا ہے. اور سب سے پہلے اس کا جو ویریئنٹ تھا وہ کولمبیا سے جنوری 2021 میں دریافت کیا گیا. اس کے بعد WHO نے اس کو اپنی واچ لسٹ میں 30 اگست سے پروبیبلی شامل کیا ہے. اس ویریئنٹ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آلریڈی جن لوگوں کو وائرس ہوتا ہے ان کے اندر ایک قدرت کی طرف سے امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو یہ اس امیونٹی کو ختم کر دیتا ہے, یعنی اس امیونٹی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا, یعنی یہ ایکولی اس بندے کو بھی متاثر کرتا ہے جو آلریڈی کووڈ کا شکار ہوا ہو. پلس جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں, جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے, اس پر بھی یہ بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اور اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ چھوڑتا ہے. اور اس سے obviously اوور آل اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو یہ بڑی بری خبر آپ دے رہی ہیں, احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بری خبر ہے اور لوگوں کو obviously ہم بار بار اپنے پبلک نیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بار بار گاہے بگاہے اسی لیے یہ اس طرح کی سٹوریز بتاتے ہیں, اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ برائے مہربانی محتاط رہیں. روما اگر ہم دیکھیں اس وقت کووڈ جس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے, پھر دوبارہ جو پھیل رہا ہے, اور ہم دیکھیں لوگوں نے احتیاط کا جو دامن ہے وہ چھوڑ دیا. تقریباً ہم گیدرنگ میں جاتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم خود بھی دیکھتے ہیں ماسک لگانا ہی لوگوں نے, کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ماسک کا جو بہت زیادہ ہی لوگ استعمال کرتے ہیں, اس سے قبل 2-3-4 مہینے پہلے. لیکن ایسا اب اگر ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پہ, جس کی وجہ سے آپ پشاور میں دیگر علاقوں میں دوبارہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا قیام کیا گیا, یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی سچویشن بگڑتی جا رہی ہے. تو احتیاطی تدابیر کو پر عمل کر کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں ہم. بالکل ٹھیک آپ بات کریں, بالکل ٹھیک. اگلی آج کی ہمارے پاس ڈیلی ڈوز کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے معروف سنگر, معروف نعت خواں جنید جمشید صاحب کی آج 57th برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا 2016 میں, حویلیہ میں فضائی حادثے کا یہ شکار ہوئے تھے اور اس کے بعد جہان فانی سے یہ رخصت ہو گئے تھے. لیکن آج ان کے مداح جو ہیں وہ ان کی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو آج ان کی 57th برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی. جی حرمیت. بالکل ایک عظیم گلوکار تھے, اور پھر اس کے بعد اس کے اپنے زندگی کا وہ رخ بھی بدل دیا اور وہ تبلیغ میں چلے گئے کافی عرصہ. لیکن ان کی جو پرسنالٹی تھی, ان کی جو مجھے یاد ہے کہ جب 80s میں 90s میں جب ان کے آتے تھے سانگز یا ملی سانگ یا گانے آتے تھے تو کافی وہ ایک سپر سٹار کی حیثیت, اور سپر سٹار کی حیثیت سے وہ سیدھا جو اس نے اپنی زندگی بدل لی, اللہ کی راہ میں چلے گئے اور انہوں نے ایک نیا اپنی زندگی کا موڑ جو ہے وہ بدل لیا. لیکن آج ہم پورا پاکستان نہیں بلکہ اس کے چاہنے والے دنیا بھر میں جو بیٹھے ہیں وہ آج اس کو مس کرتے ہیں, اور ہماری دعاؤں میں آج بھی وہ رہتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اور آج ان کی جو فیملی ہے
उनकी वो जो कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकती, ना उनको ना हमें, लेकिन अल्लाह सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर हरमीत के जब इनकी पता लगा कि इस तरह से एक जो तैयारा था वो जा रहा था और हादसे का शिकार हुआ और उसमें जुनैद जमशेद मौजूद थे और इनकी सेकंड वाइफ भी मौजूद थी, तो यकीन मानो जब ये खबर मिली ना तो ऐसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कुछ लोग उस टाइम पर ऐसे गुजरे। अच्छा, उसी साल अगर बात की जाए तो अमजद साबरी साहब का भी इंतकाल हुआ, उनकी भी जो एक डेथ थी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और यकीन नहीं आता था कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। सिमिलरली जो जुनैद जमशेद का के तैयारा हादसा जो पेश आया था, तो उसमें यकीन ही नहीं आता था कि ये इस हादसे का शिकार हुए हैं और इस दुनिया से चले गए हैं। मतलब आज भी इस खबर को भी पढ़ते हुए यकीन नहीं आता है, हालांकि देखें इतना टाइम गुजर चुका है, 6-7 साल गुजर चुके हैं। जाहिर बात है जब आप ऐसे लोग जो या सेलिब्रिटी होते हैं या हमारे इर्द गिर्द जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आते हैं और उनसे हम काफ़ी इंस्पायर भी हो जाते हैं उनके परफॉर्मेंस से, तो जाहिर बात है उनको मिस करना, उनको याद करना। कल अभी हमने देखा कि हिंदुस्तान के एक एक्टर थे बड़े कमाल के, तो उनकी जब भी डेथ हुई तो बड़े सोशल मीडिया पे उनके हवाले से, तो ये चीज़ें जो है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं ज़्यादा चाहने वालों की तादाद दुनिया भर में होती है और इसलिए याद आते हैं कि जो वीडियोस हमारे इर्द गिर्द घूमती है तो हम कहते हैं यार अभी भी ये जिंदा है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। एनीवेज, हम लेट्स मूव टू अनदर स्टोरी और वो स्टोरी टोक्यो पैरा ओलंपिक से मुतल्लिक है। पाकिस्तान के हैदर अली ने एक तारीख इन मुकाबलों में रकम की है। पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी बन चुके हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मर्दों के डिस्कस थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तान के हैदर अली ने ये तारीख रकम की है और हैदर अली ने तीसरी बारी में 47.84 मीटर की थ्रो की, जबकि पांचवी बारी में 55.26 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सो ये एक अच्छी खबर है हरमीत। कमाल है भाजी, नहीं बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं फिर वही थोड़ी बहुत तनकीद वही करूंगा कि इन पे, इन्हीं स्टार्स पे, इन्हीं जो लोग हैं हमारे एथलीट्स हैं, इन पे थोड़ा बहुत खर्चा भी किया जाता, थोड़े बहुत इनकी ट्रेनिंग दी जाती, प्रोफेशनल तरीके से इनको चलाया जाता, तो यकीन माने बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत अपने मुल्क का नाम जो है ये रोशन कर जाते हैं। इनके अंदर जो जज्बा है, यकीन माने मैं कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाता हूँ तो इनसे जब मेरी मुलाकात होती, जितने भी एथलीट्स हैं तो बेचारे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ इशारे में हमें कह देते हैं कि भाई सारा कुछ जिस मुश्किल हालात से ये गुजरते हैं और आगे परफॉर्मेंस देते हैं, और उसके बाद जब हम इन पे तनकीद करते हैं वो ज्यादती होती है। तनकीद करनी चाहिए इदारों पे, जितने फंड्स आते हैं हुकूमत पे तनकीद होनी चाहिए कि इनको वो सहूलियात जो है वो फराहम करें जिस तरह हम देखते हैं कि दीगर ममालिक अपने एथलीट्स को करते हैं, तो यकीन माने ये कमाल कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक, और हम बहसीयत पाकिस्तानी इन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस करते हैं बिकॉज़ यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, ट्रेनिंग उस तरह से प्लेयर्स को प्रोवाइड नहीं की जाती, बट स्टिल दे आर सो कैपेबल कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जब जाते हैं तो जिन ममालिक के जो प्लेयर्स होते हैं जिनको भरपूर ट्रेनिंग फराहम की जाती है, जिनके कोचेस जो हैं वो दूसरे ममालिक से आते हैं और उनको भरपूर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सो ये जब उनके कंपटीशन पर आते हैं तो ये भी अपना भरपूर 100% परफॉर्म करते हैं और ऑब्वियसली विदाउट ट्रेनिंग इतना ज़बरदस्त मार्क का सर अंजाम देना, गोल्ड मेडल अपने नाम करना कोई आम बात नहीं है। सो हमारी तरफ से इनको, हैदर अली को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी नाज़रीन ये तो था पब्लिक का डेली डोज जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टोरीज आपके साथ शेयर की। अभी हम शो में अमल करेंगे, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत अहम मौजू पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या कोविड की वजह से इनफर्टिलिटी का अंसर पैदा हो रहा है मर्दों और ख़वातीन में, इसके क्या हकाइक हैं, किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम एक बहुत अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक रिसर्च सामने आई है जिस रिसर्च में ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि जिन मर्द और ख़वातीन को कोविड हुआ उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट तो करवा लिया और वो सेहतयाब भी हो गए, लेकिन उनमें इनफर्टिलिटी का अंसर, इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ऐसे मर्द और ख़वातीन इनफर्टाइल हो रहे हैं, उनमें बांझपन की शिकायत देखी जा रही है जिनको कोविड हुआ और उसके बाद वो सेहतयाब हो गए। इस तहकीक से ऑब्वियसली बहुत से सवालात एक आम आदमी के माइंड में जनरेट होते हैं। इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं गायनोकोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर समीना हक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। अब तो लोग और बहुत ज़्यादा मुहतात भी हो जाएंगे। पहले तो वैक्सीनेशन के हवाले से हम सुन रहे थे कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीन खुद को करवाएंगे तो उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी कोविड
کے بعد کے آفٹر افیکٹس ہیں کہ انفرٹیلٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ ذرا بتائیں کہ اس بات میں, اس ریسرچ میں کتنی حقیقت ہے؟ بہت شکریہ پبلک ٹی وی اور رکمہ کہ مجھے اس پروگرام میں آپ نے دعوت دی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے ہمارے اوپر اب تو یہ کووڈ چھایا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی بہت سے وائرسز تھے. وائرسز سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا امیون سسٹم بڑھائیں, آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنے ریسٹ کا خیال رکھیں. آپ امیون سسٹم بڑھتا ہے اگر آپ رات 10 بجے سوتے ہیں اور 2 بجے, اور آپ پھر تہجد کے لیے اٹھیں. جو دین کے اصول ہیں وہ کووڈ سے بچاتے ہیں کہ امیون سسٹم ہمارا رات کی نیند سے جو تہجد تک ہے, تہجد کے وقت تک ہے, اس وقت امیون سسٹم ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے. اور ہم کانٹری کر رہے ہیں, ہم اس وقت تک جاگتے ہیں اور پھر ہم دن کو سوتے ہیں. تو دس از رانگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کریں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, ریسٹ کے آورز اسپیسیفائی کریں کہ آپ کب ریسٹ کرتے ہیں اور کب آپ جاگتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو کووڈ نے ہمارے اوپر اتنا اٹیک کیا ہوا ہے, تو جن کا امیون سسٹم بہتر ہے وہ اس سے بچیں گے. جو پریکاشنز لیتے ہیں, 6 فیٹ کا ڈسٹنس, ماسک, سینیٹائزر, وہ بچیں گے. اس کے علاوہ ویکسینیشن کروائیے. ابھی تک کووڈ کیا کیا کر رہا ہے جسم میں, کس آرگن کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے, یہ تو ابھی کچھ عرصے کے بعد ٹوٹل رپورٹس آئیں گی. ڈیفینیٹلی یہ جو رپورٹ آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں, اسپوریڈیکلی ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوا ہوگا, اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ, with this research? It can happen, yes. It can happen, but you are not sure. ابھی دیکھیں اسپوریڈک کسی ایک سینٹر کی رپورٹ ہے. جب کلیکٹیولی ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اور جو مستند ادارے ہیں دنیا کے, وہاں سے کوئی بالکل مستند رپورٹ آئے گی تو پھر ہم اس کو کوٹ کریں گے. بٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ. بہت سے وائرسز جیسے کہ ہم پوچھتے ہیں, جو میل انفرٹائل لوگ ہوتے ہیں جن کے سپرمز نہیں ہوتے, ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو ممپس تو نہیں ہوئے. جن کو بچپن میں ممپس یا وہ گل پھیڑے ہوتے ہیں, ان کے ٹوٹل سپرم پروڈکشن ختم ہو گئی ہوتی ہے, ایزو سپرمک ہوتے ہیں. ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اب تو سٹیم سیلز کا زمانہ آ گیا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں یہ جو رپورٹ آئی یقیناً مرد حضرات کے لیے اور سب کے لیے بڑی وہ ہے, کیونکہ ویسے بھی لوگ بڑے ڈپریشن میں بھی چلے گئے ہیں, پھر وہ دیگر ایسی چیزیں بھی, کچھ افواہیں بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں, تو اس سے اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ جو مسئلہ ہے, کیا یہ صرف مردوں تک ہی محدود ہوگا یا خواتین بھی اس سے متاثر ہوں گی؟ اور ٹریٹمنٹ کا جس نے آپ نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے, ہاں جی, مرد و خواتین دونوں برابر کے اس میں افیکٹ ہوں گے. اور المیہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ میں بارہا اپنے پروگرام میں بتاتی ہوں کہ پلیز بچیوں کو بچا کے رکھیے ہر چیز سے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نمبر آف ایگز جو ان کی قسمت کے انڈے ہیں وہ پیدائش کے وقت ڈال کے بھیجتے ہیں. اگر ان کی انسلٹ ہو گئی ہے, وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں, وہ کسی بھی چیز سے ختم ہو گئے ہیں, وہ ریجنریٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر یہ وائرس واقعی ان کے اووا کو, ان کے ایگز کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, تو ریجنریشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. میلز میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ان کا 120 ملین کاؤنٹ تھا, وہ ریڈیوس ہو کے 20 ملین رہ جائے گا. ہم ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن ہے جس کو IUI کہتے ہیں, پھر ICSI ہے, انٹراسائٹوپلازمک سپرم انوکولیشن, جس کو عام الفاظ میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں, جس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں. اس کا نام ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہونا چاہیے, لوگ سمجھتے ہیں کسی ٹیوب میں بچہ ہے. ہم صرف بیج بنا کے ماں کے رحم میں رکھتے ہیں, باقی وہ ڈیولپمنٹ نارمل بچے کی طرح ہوتی ہے, نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے, نارمل سیزیرین یا نارمل ڈیلیوری. تو اگر مرد کو وائرس نے افیکٹ کیا تو اس کا کاؤنٹ کافی حد تک کم ہو جائے گا, پھر بھی چانسز آف پریگننسی رہ جائیں گے. لیکن بچوں کے تو ایگ ہو سکتے ہیں. I'm not saying, میں اتنی بڑی بات اتنے بڑے فورم پہ نہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک جب بچی پیدا ہوتی ہے پیدائش کے وقت ہی, وہ ایک قدرت کا نظام ہے جس کے تھرو جو انڈے ہیں وہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں, اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو جائیں تو پھر پریگننسی ان فیوچر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. ایک میں پیغام آپ کے, ون آف دا ریزن ہو گئی, چلیں کووڈ ہو گیا, اس سے متاثر ہو گئے. واٹ آر دا ادر ریزنس, کون سی اور ریزنس ہو سکتی ہیں جس سے خواتین کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں انفرٹیلٹی بہت زیادہ ہے. باہر کے ملکوں میں اٹس اباؤٹ 15 سے 16% کے قریب ہے, لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اب میں کوئی فگر ہمارے پاس ڈیفینیٹ ہے نہیں جس کو میں کوٹ کروں, بٹ اٹ از فار اہیڈ آف دس فگر. ریزنز یہ ہیں کہ جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اب سرجیکل یونٹس بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہاں کے سرجن ہیں ان کو شاید وہ اپنے حساب میں تو بہت جانیں بچا رہے ہیں, لیکن اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک اوویرین سسٹ ہے, ایک اتنی بڑی
आपकी ओवरी की एक साइड पे सिस्ट बन गई है। अब वो अंडे जो हैं, वो ओवरी तो इतनी सी होती है, जब वो सिस्ट बनती है तो एक बारीक लेयर में वो फैल जाती है उसके ऊपर ओवरी। अब एक आम सर्जन को नहीं पता कि उसने अंडे कहाँ ढूंढने हैं, उनको बचाना है, ओवरी को रिकंस्ट्रक्ट करना है। जब हमारे तक पहुंचती हैं तो वो एक क्लैंप लगाते हैं और पूरी ओवरी अंडों समेत, वो इतनी बड़ी जो ट्यूमर है, सर्जन आइडेंटिफाई नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे कि एग्स को मैंने बचाना है, वो कहाँ पड़े हैं। एग्स तो दोबारा नहीं बनेंगे, तो व्हेन दे कम टू अस तो एक ओवरी यानी 50% ऑफ एग्स तो वैसे ही चले गए। तो मेरा ये पैगाम आपके चैनल से ये है लोगों के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ ओवेरियन सिस्ट जो है वो बिनाइन होती हैं, यूजुअली यंग बच्चियों में वो बिनाइन होती हैं, वो कैंसर नहीं होता, और वो वाले फॉलिकल्स होते हैं जो रप्चर करके एग रिलीज नहीं कर सके, वो ट्यूमर्स नहीं होते। प्लीज ऐसे बच्चों जो आजकल मैं भी ये देख रही हूँ जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, ये आप उसी की बात मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक सिंगल फॉलिकल जो रप्चर नहीं हुआ और बड़ा हो गया, या कोई बिनाइन सिस्ट है बड़ा हो गया, तो उसको डर के मारे वो पूरी की पूरी ओवरी निकालने की जरूरत नहीं है, एग्स को बचाने की जरूरत है। ठीक है। और ये माँ बाप के गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में हमारे आपसे कबल एक डॉक्टर साहब आई थी और जो रिपोर्ट बता रही थी, काफी उन्होंने इंकिशाफ किए थे कि खैबर पख्तूनख्वा, साहिवाल और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मर्दों के हवाले से, उनके स्पर्म के हवाले से बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है काफी कम पाई जा रही है, जो रेशो है। इसके साथ साथ अगर अब हम ये देखें जो रिपोर्ट आई है, तो क्या ये अर्जी तौर पर होगी, अगर कोई मर्द या खातून के एग्स मुतासर होता है या मर्द के स्पर्म, तो ये अर्जी तौर पर होगा या इसकी ट्रीटमेंट जो है ये मुमकिन हो सकती है? आप सारे बड़े गोल्डन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 दिन चाहिए इनके आंसर देने के लिए। मर्द के स्पर्म्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट थी तो हमें कहीं कहीं कोई मेल इनफर्टिलिटी का केस नज़र आता था, अब इट इज़ मोर मेल इनफर्टिलिटी दैन फीमेल इनफर्टिलिटी। अब स्पर्म्स इतने कम हो रहे हैं और देहात में ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं खेतों में, वो हाथों में लगते हैं, वो स्प्रेड करते हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उनकी बॉडी में जाते हैं, और दे आर डेट्रीमेंटल, दैट डैमेज इज परमानेंट। वो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या जो उसकी प्रोडक्शन वाली एपिथेलियम है जहाँ से कि स्पर्म्स डेली बनते हैं, उनको जाके अफेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पता नहीं अब 50 से 60 साल लगे हैं ये सारा इफेक्ट खत्म होने में, और अगर हम इन चीज़ों से बचेंगे तो फिर 50 साल लगेंगे उसको रिवाइव होने में। लेकिन इतना हम कैसे कंट्रोल कर सकेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए उनकी कि हम कितनी, और ये जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स हैं, हम अगर नेचुरल सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, नेचुरल जूसेस पिएंगे, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जो है वो हमारी ओवरी स्पर्म को बुरी तरह डैमेज करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स खाने की जरूरत है, जैसे ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे गांव में। किस किस्म की फूड का इस्तेमाल किया जा सकता है और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, इस पर भी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही शो में मौजूद रहेंगी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पर मजीद डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बहुत अहम मौजू आज डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि कोविड होने के बाद क्या मर्द और ख़वातीन जो है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं या नहीं। अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की, डॉक्टर साहिबा का यही कहना है कि इस हवाले से कोई ऑथेंटिक एविडेंसेस मौजूद नहीं है। लेकिन अब हम वैक्सीनेशन का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम पहले ये सुन रहे थे कि वैक्सीनेशन जो लोग करवा रहे हैं, बहुत से र्यूमर्स इस हवाले से सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर रहे थे कि वो मर्द खवातीन जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा, वैक्सीनेशन करवाने से इनफर्टिलिटी हो रही है? मतलब वैक्सीनेशन करवाने से इनफर्टिलिटी से हम बच सकते हैं, बांझपन से बच सकते हैं। ये वैक्सीनेशन जो है ये एग्स और स्पर्म्स को बचाएगी उस वायरस से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गलफेड़े, मम्स, वो डिस्ट्रॉय करते हैं स्पर्म्स को। तो ये तो वैक्सीनेशन अगर उन मम्स की हुई होगी तो वो नहीं, मम्स भी नहीं होंगे और स्पर्म्स भी नहीं डिस्ट्रॉय होंगे। कोविड की वैक्सीन हर वैक्सीन की तरह कोविड की वैक्सीन बचाएगी स्पर्म्स और एग्स को। ठीक है। तो ये कॉन्ट्ररी है। हम लैक्टेटिंग मदर्स, दूध पिलाती माएँ,
حاملہ عورتیں, ان سب کو ہم کہتے ہیں کہ ویکسینیشن لگائیں. میں آپ کے پروگرام میں آج کوٹ کروں کہ ہماری 2 ینگ ڈاکٹرز جو پریگننٹ تھیں, ان کی لاسٹ ویک ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ریلکٹنٹ تھی ویکسین لینے کے لیے ڈیورنگ پریگننسی, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ویکسین کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اسی کنفیوژن میں دے لاس دیئر لائفز, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ینگ ڈاکٹرز, فیلوز, کنسلٹنٹس, ایک ایسوسیٹ پروفیسر تھیں اور ایک اسسٹنٹ پروفیسر. یعنی کہ یہ جو ابہام پایا جا رہا ہے لوگوں میں, خواتین میں, کہ اگر ویکسینیشن کروا لی پریگننسی میں یا لیکٹیٹنگ مدر کوئی بھی ہے, اس سے بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دس, اگر نارملی بھی اگر آپ کروائیں گے تو آپ انفرٹیلٹی سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی حرمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ہمیشہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ عورت کمزور ہے اور دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ مرد ہی کمزور ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو لیبل بڑے زیادہ لگے ہوتا ہے. تو ایک تو مردوں کی, ہم وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اشتہار میں کہ بانجھپن کا علاج صرف 24 گھنٹوں میں, یا انفرٹیلٹی کا علاج بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. کئی لوگ پیر فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو کیا پیغام دیں گے ان کو, مرد اور خواتین حضرات کو؟ میرا پیغام یہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہی پیغام میں ابھی ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ضرور پوچھیں آخر میں کہ میں پیغام کیا دینا چاہتی ہوں. پلیز دیکھیے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس پہ ایک عورت نے حاملہ ہونا ہے. وہ ٹائم شروع ہوتا ہے 14 سال سے لے کے اور 40 ایئرس تک, بلکہ میرے خیال میں 35 ایئرس کے بعد انڈوں کی کوالٹی بے حد خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو فیملی کمپلیٹ کرنی ہے وہ 35 سال سے پہلے کر لی جائے. یہ بہت لمیٹڈ 10-15 سال کا ٹائم ہے جو عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. اگر ہم اس پہ ٹائم ضائع کریں گے تو ہمارے پاس جب پیشنٹس پہنچتے ہیں انفرٹیلٹی کلینک پہ, تو وہ اس ٹائم پہ پہنچتے ہیں جب ان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پیر فقیر نقلی حکیم ان کی دوائیاں کھا کے, یقین کریں کہ دوائی کھا کے اور ان کی منتھلی ریگولیرٹی بند ہو گئی, بڑے خوش ہوئے جی حکیم کی دوائی سے پریگننٹ ہو گئے. ٹیسٹ کیا تو وہ انڈے ڈسٹروائے ہو گئے سارے کے سارے. پلیز مستند حکیم, حکمت ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور میں اس کی کافی قائل بھی ہوں اور وہ بہت فائدہ بھی دیتی ہے, لیکن نقلی عطائی حکیموں سے بچیں. وہ ہماری دوائیاں پیس کے اور پڑیاں بنا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی سیف دوائی ہے, اور یہ حکمت ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, لیکن اس میں ابھی تک لیکن مستند کوئی حکیم ہو, ہر ایک کے پاس نہ جایا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ہم نے کووڈ اور ویکسینیشن کے حوالے سے انفرٹیلٹی کا جو لنک تھا وہ ڈسکس کر لیا. ویسے آپ بتائیں کہ انفرٹیلٹی ہے کیا, اور آپ کے پاس کیا کیا طریقے ہیں انفرٹیلٹی مرد اور خواتین ختم کرنے کے لیے؟ اب آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, 4 منٹ ہیں, 2 منٹ میں اس کا جواب دیں, 2 منٹ میں اگلا سوال پوچھ لیں گے. انفرٹائل کپل ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو 1 سال ساتھ رہیں, کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو, اور پھر بھی دے فیل ٹو کنسیو, اور حاملہ نہیں ہو رہی عورت, تو 1 سال کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ انیبلٹی ٹو کنسیو. ہم انفرٹائل نہیں کہتے, ہم سب فرٹائل کہہ دیتے ہیں. ہم اتنا ڈپریسو لفظ ان کو دینا نہیں چاہتے, کیونکہ کوئی ایک چھوٹا سا نقص ہوتا ہے جو دور کر دیں تو دے گیٹ اے بیبی. میرا یہ پیغام ہے آپ کے ٹی وی کے تھرو کہ جب شادی کو 3 ماہ ہو جائیں تو مرد اپنا ٹیسٹ کرائے سب سے پہلے. بچی کو لے کے مت جائیے, اس کی منتھلی ریگولیرٹی اگر ٹھیک ہے تو ایک نان انویزو سمپل سا سستا سا ٹیسٹ ہے سیمن انالیسس. مرد کے سپرمز چیک ہونے, اتنا بڑا ایگو ہے مردوں میں کہ نہیں ہم نے نہیں کرانا, اور 4 بیویاں کر لیتے ہیں, اور اینڈ پہ جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو 0 سپرمز ہوتے ہیں. ان مردوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہے, اگر وہ ایزوسپرمک ہیں, اگر سپرمز نہیں بھی ہیں تو وی کین گیٹ اے بیبی. ہم ان کے لیے ان کی وائف کو حاملہ کرنے کے طریقے ہیں ہمارے پاس, اور وہ طریقے سٹارٹ ہوتے ہیں. اگر لو سپرم کاؤنٹ ہے تو انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن کا طریقہ آزمایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگر بہت لو کاؤنٹ ہے جیسے 1 ملین, 25 ملین سے آنورڈ نارمل سپرم کاؤنٹ ہے جس میں 60% ایکٹیو ہونے چاہیے. اگر اس سے کم ہے 15 to 20 ہے تو IUI, اس سے کم ہے تو پھر ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا یا انٹراسائٹوپلازمک سپرم انوکولیشن جس کو ہم ICSI کہتے ہیں, وہ طریقہ ہمارے کلینک کے اوپر اور پوری دنیا میں جیسے ہے وہ موجود ہے. ہم ویری لو کاؤنٹ میں تو ویسے ہی ہمیں سپرم مل جاتے ہیں. اگر سیمن میں سپرمز نہیں بھی ہیں تو ایک چھوٹا سا سرجیکل پروسیس ہے جس کو ہم ٹیسا میسا وہ سارے پروسیسز ہیں, اس کے اندر ہم تھوڑی سی بے ہوشی دے کے ہم ٹیسٹیکلز میں سے یا سیمینیفرس ٹیوبیولز میں سے جو ایک سٹوریج ایریا ہے, جیسے ڈکٹ بند ہے نا آگے سے, 2 طریقے ہیں, ایک پروڈکشن ہو رہی ہے ڈکٹ بند ہے, ہمیں ڈکٹ میں سے پیچھے سے مل جاتے ہیں. اگر پروڈکشن نہیں ہو رہی پھر ہم پورا سپلٹ کر کے ہم جگہ جگہ آئلینڈز ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں بلڈ ویسلز ہیں, وہاں سے کئی دفعہ ہمیں پورا سپرم نہیں, ہمیں صرف اس کے ہیڈ کا نیوکلیس مل جائے
تو اس سے اکسی ہو سکتا ہے اور اسے وہ لیکن اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اگر 3 مہینوں میں پریگننسی نہیں ہوئی شادی کے فوراً بعد تو پھر پہلے جو ہے خاوند کا ٹیسٹ کروایا جائے. اور یہاں پاکستان میں تو ایسا آپ کسی مرد کو کہہ کے دیکھیں فوراً اس کی مردانگی متاثر ہو جائے گی. 3 مہینے کے بعد وہ ٹیسٹ کرا لیا, مرد کا ٹیسٹ ٹھیک ہے, بچی میں کوئی ویزیبل پرابلم نہیں ہے, 6 مہینے تک ویٹ کریں. 6 مہینے کے بعد نہیں, 6 مہینے کے بعد گو ٹو اسپیسیفک ڈاکٹر. ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے آپ جیسے ہمارا اوتھینٹک جو ڈاکٹر ہیں بالکل ان کے پاس جایا جائے. آخری سوال یہ آپ سے کہ آپ کا آبویسلی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنی سروسز کہاں پرووائڈ کریں گے, فرٹیلیٹی سینٹر آپ کا کہاں پر ہے؟ جی فرٹیلیٹی سینٹر فرینڈز IVF اکسی کے نام سے ہے اور یہ گلبرگ 2 میں 10Q ایک بلڈنگ ہے, اینٹی ایج ہاسپٹل ہے, اس میں ہمارا ایک سیشن مطلب علیحدہ سے ایک پورشن ہے جس میں یہ فرینڈز IVF ہم نے کھولا. اس کی لیبز ون آف دا بیسٹ لیبز ان دا ورلڈ ہیں. اس کی اسٹینلیس اسٹیل کی والز ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں امپیورٹیز لیب میں نہیں چاہیے, تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر وہ لیب ہے اور ایکسپرٹس ہیں, کچھ فورن ایکسپرٹس ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو یہ لیب جو ہے وہ میٹ کرتی ہے. اور اگر ڈاکٹر صاحبہ کی سروسز کسی کو چاہیے تو یہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر. اسٹیم سیلز کی بات کرنا میں بھول گئی ہوں. اب نئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر بالکل ایزوسپرم ہے, ہمیں وہ بلڈ ویسل کے آئلینڈز بھی نہیں مل رہے اور ٹوٹل سپرم نہیں ہے, تو پھر اب اسٹیم سیلز پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. کچھ سینٹرز نے کلیم بھی کیا ہے کہ جب ہم نے اسٹیم سیلز ٹیسٹیکل میں انجیکٹ کیے ہیں تو نئے سپرمز بننے شروع ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, نئی سپرم سٹیم سیل سے بننے شروع ہو گئے. بہت ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین ابھی ہم افغانستان کے موضوع پر ڈسکس کریں گے. آج بعد از نماز جمعہ افغانستان میں حکومت سازی کا مرحلہ امکانات ہے کہ مکمل ہو جائیں گے اور اس حوالے سے جو تعیناتیاں کی جائیں گی اعلان بھی متوقع ہے. ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کو ریاست کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور وزیر اعظم اور صدر ان کے ماتحت ہوں گے. کون سا طرز حکومت یہاں پر اپنایا جائے گا اب یہ اعلان کے بعد ہی سچویشن واضح ہوگی. ساتھ ساتھ اگر ہم صوبہ پنجشیر کو ڈسکس کریں تو یہ طالبان کے خلاف مزاحمت کا آخری گڑھ بنا ہوا ہے. گزشتہ روز یہاں پر افغان مزاحمتی فورس اور طالبان کے درمیان مذاکرات جب ناکام ہوئے تو دوبارہ سے جھڑپوں کا آغاز ہو گیا. طالبان اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجشیر کا کافی حصہ اس پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کابل سے افغانستان سے جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار ارشد یوسف زئی صاحب. ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا سب سے پہلے تو ہم پنجشیر کی صورتحال کو اگر ڈسکس کریں تو یہاں پر گزشتہ روز افغان مزاحمتی فورس اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا آغاز ہو گیا ہے اور طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت حصہ جو ہے اس پر وہ قابض بھی ہو چکے ہیں. فرمائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے طالبان اس پوزیشن میں ہے کہ پورا پنجشیر فتح کر پائیں, کنٹرول حاصل کر پائیں؟ بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. میں اصل میں آپ کی آواز کٹ کر آ رہی ہے لیکن جتنا میں سمجھا ہوں پنجشیر کے حوالے سے تو بالکل گزشتہ 2 دن سے وہاں پر لڑائیاں جاری ہیں اور طالبان دعوے ہیں کہ فرنٹ لائن ڈیفنس وہ توڑ چکے ہیں. البتہ جو ویڈیو آئی تھی اس میں دیکھا گیا تھا کہ فرنٹ لائن ڈیفنس میں ایز سچ اتنے کوئی فائٹرز نہیں تھے بلکہ ینگ ٹینیجرز کو سامنے لے کر آئے تھے جو ریزسٹنس ملیشیا ہے. اور طالبان کے دعوے ہیں کہ وہ مختلف علاقوں میں قبضے کر چکے ہیں اور ری انفورسمنٹ بھی بھیجی جا رہی ہیں لیکن اب یہ جن کا اندازہ تھا کہ 2 دن کے اندر یہ لے لیں گے وہ نہیں ہوا ابھی تک. اور دوسری جانب مذاکرات بھی جاری ہیں. احمد مسعود کے جو ارشد یوسف زئی صاحب اگر ہم دیکھیں طالبان جب آیا تو انہوں نے تمام تر قبائل کے ساتھ ان کو حکومت میں بٹھانے کی بات کی لیکن یہاں پنجشیر کی اگر اسپیشل میں بات کروں تو کیا وجوہات ہے کس بنا پر یہ مذاکرات ناکامی کا باعث بن رہے اور معاملہ جو ہے وہ لڑنے پہ آ گیا ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات دوبارہ کل جو دوبارہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں دوبارہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ احمد مسعود نے بطور طالبان انہوں نے حکومت میں حصہ مانگا تھا کہ ان کو کوئی حصہ دیا جائے لیکن طالبان کے کچھ لوگوں سے کل ہماری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو حصہ دیں گے تو باقی جو لوگ ہمارے ساتھ صلح میں یا امن میں شامل ہو رہے ہیں پھر وہ بھی مانگیں گے تو یہ ڈسکریمنیشن ہوگی. اس لیے کہہ رہے کہ ہم کسی کو بھی ان کی مرضی کے مطابق شامل نہیں کریں گے اور اگر ہمارے لیڈران یا سربراہان جو رہبری شورا ہے اگر وہ سمجھتی ہے کسی کو شامل کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو پھر شامل کیا جائے گا. تو بات اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ احمد مسعود حکومت میں حصہ مانگ رہے تھے اور طالبان ان کو حصہ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے ارشد صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ
ان کو یعنی کہ احمد مسعود صاحب کو ان کی مرضی کے مطابق حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا. طالبان کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے, لیکن طالبان ویسے ان کو اس چیز کے حامی ہیں کہ ان کو حکومت میں پارٹنرشپ دی جائے, ان کی مرضی کے مطابق نہ دی جائے لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں پر اکوموڈیٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ حصہ دیں گے حکومت میں, اسپیشلی وہ لوگ جو جن کا کردار ہے, جو اہمیت رکھتے ہیں لیکن جو پچھلی حکومتوں کا حصہ نہیں رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر طالبان کی عام رائے یہ ہے کہ جو لوگ پہلے حکومتوں میں رہے ہیں ان کو تو بالکل حصہ نہیں ملنا چاہیے اور دیں گے بھی نہیں. دوسری جو بات مسلسل چل رہی ہے انکلوسیو حکومت کی, تو طالبان کہتے ہیں اس سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ملک کے مختلف لوگوں کے, مختلف حصوں کے لوگ, مختلف مذاہب یا فرقہ کے لوگ اور ایتھنیسٹیز کے لوگوں کو ہم شامل کریں گے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پرانے لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی لازمی شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت سے گروپس اگر ہم اس وقت دیکھیں تو دیکھ رہے ہیں وہ طالبان کی طرف کہ ان کو نمائندگی دی جاتی ہے یا نہیں. پنشیر کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو جو مختلف گروپس اس وقت افغانستان میں پائے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مکمل نمائندگی دے پائیں گے طالبان؟ نہیں, ایسا نہیں لگتا کہ کسی کی ڈیمانڈز کو وہ سنیں گے, کیونکہ کل جب ہم ایک جگہ بیٹھے تھے ایک دفتر میں تو 5 جو اضلاع ہیں ایسٹرن پروونسز, 5 صوبے جو ہیں, وہاں کے سیاسی, مذہبی اور عسکری جو لوگ تھے, ملیٹنٹس یا جو بھی تھے, وہ بزرگ آئے تھے ان کے, اور انہوں نے بیعت کی ہے طالبان کے سربراہان کے ساتھ طالبان کی حکومت کو ماننے کے لیے. تو یہ سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے, 3 ہفتوں سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھیک ہے, ارشد یوسفزئی صاحب وہاں پہ آپ موجود ہیں, تو اگر ہم وہاں پہ ایئرپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایئرپورٹ میں آپریشن جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, فلائٹ آپریشن جو ہے, دیگر اگر چیزوں کی بات کریں تو کئی ساری چیزیں جو معطل ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی بحالی کے حوالے سے کوئی چیزیں چل رہی ہیں, طالبان کوئی متحرک ہیں؟ جی, رات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی جو ایئرپورٹ کے جو ان کے فاتح زواق ہے یا فاتح بریگیڈ ہے, ان کے جو سربراہ ہیں, ان کے جو اسپوکس پرسن ہے, ان کے مطابق ایئرپورٹ میں بہت تباہی مچی ہوئی ہے, بہت گند مچا ہوا ہے, اور اس کو صاف کرنے میں اور مرمت کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. تو رات کو یہ بات آ رہی تھی کہ شاید دوحہ سے 2 فلائٹس آ رہی ہیں آج, اور توقع یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ شاید دوحہ میں جو سیاسی لیڈران ہیں طالبان کے وہ لوگ آئیں گے, لیکن ایسا کچھ ابھی ہو نہیں رہا, کیونکہ ایئرپورٹ پر ابھی کافی حالات ایسے نہیں ہوئے کہ ان کو ٹھیک کہا جا سکے. ابھی بھی وہاں پر کافی ملبہ پڑا ہوا ہے. ایک اور چیز میں اگر بات کروں, وہاں پہ افغانستان میں جو نئی حکومت تشکیل دی جائے گی تو کیا یہ ایران کے جیسے طرز عمل, جیسے سپریم لیڈر ہوگا اس کے ماتحت صدر یا وزیر اعظم ہوگا, اس طرح کانسیپٹ لایا جا رہا ہے, یا کچھ چیزیں بدلی ہوں گی ایران سے یا دیگر جو اسلامی ممالک ہیں؟ یہ جو بات چل رہی ایران کے حوالے سے, ایرانین ماڈل جو ہے, یہ اصل میں کل نیو یارک ٹائمز میں جو بات آئی تھی تو اس کو طالبان مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی کی نقل نہیں کرتے اور ہم وہ ماڈل بالکل بھی نہیں اپلائیں گے, تو اپلائی کریں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ترتیب دے رہے ہیں, کیونکہ 2-3 دن سے یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ شاید مولا برادر کو فورن منسٹر بنایا جائے, یا وزیر اعظم والا سسٹم ہو کے امیر المومنین ہوں گے, صدر اور وزیر اعظم ان کے انڈر ہوں گے. تو یہ باتیں انہوں نے بہت سیکرٹ رکھی ہوئی ہیں اور ابھی تک کوئی ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. انفیکٹ ابھی ہم جو ہے یہاں پر طالبان کے جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کے بالکل باہر کھڑے ہوئے, ہمارے سامنے دفتر ہے ان کا, اور ذبیح اللہ مجاہد سے ہم کل سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ انتہائی مصروف ہیں. تو یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ ابھی تک یہ کسی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ارشد اس حوالے سے بھی بتائیے گا, ایک تو ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کو اب تک جو ہے وہ ریاست کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے, وہ سامنے نہیں آئے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اسٹرانگ اوپینین ہوگی اور ان کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا. طالبان کے مطابق وہ اس وقت قندھار میں موجود ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ حکومت سازی سے متعلق بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں آج بعد از نماز جمعہ, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا امکانات متوقع ہیں اور کیا حکومت سازی کا, حکومت کے حوالے سے اہم تعیناتیوں کا اعلان کر دیا جائے گا نماز جمعہ کے بعد؟ آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن میں جتنا سمجھا ہوں تو واقعی شیخ ہیبت اللہ قندھار میں ہیں. وہ پچھلے اتوار سے مسلسل 3 دن میں مذاکرات ان کے چل رہے تھے اور بہت بڑے بڑے فیصلے وہاں پر ہوئے, وہ وہیں پر رہ گئے. لیکن باقی جو لیڈرز ہیں وہ یہاں پر کابل پہنچ چکے ہیں, اور کل بھی ہم نے کوشش کی کچھ مذاکرات ملنے کی, لیکن نہ ہو سکی. فیصلے جو ہیں بتایا جا رہا ہے, ابھی کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا کہ جمعہ کے بعد یہ اعلان کریں گے یا نہیں, لیکن عام رائے یہی ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے مصروف ہیں تو شاید اعلان ہو جائے.
اور انہوں نے اتنی کوئی خاص ارشد ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا, گراؤنڈ پہ آپ ہیں تو گراؤنڈ میں جب ایک رپورٹر ہوتے تو اس کو ساری صورتحال کا بڑا بغور وہ جائزہ بھی لیتا ہے, تو خاص کر میں خواتین کے حوالے سے بات کروں یا وہاں کی عوام کے حوالے سے, آج جو یہ نئی گورنمنٹ یا کل ہوگی تشکیل پائی جائے گی تو عوام کس طرح, ان میں کیا وہی پرانا خوف پایا جا رہا ہے یا ان میں کچھ چیزیں جو طالبان کے اس نئے روپ کو دیکھ کے وہ تھوڑے سے بدلے نظر آ رہے ہیں؟ اور خواتین کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مختلف بورڈز پہ سیاہی ملی تھی, تو کیا ایسی سچویشن ہے یا ایسے 2-3 واقعات ہی رونما ہوئے ہیں؟ حرمیت, آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اپنا کوشچن دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا. ارشد یوسف زئی صاحب آپ کا سوال صحیح سے سن نہیں پائے. جی ارشد, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 ارشد, عوام میں کیا رد عمل پایا جا رہا ہے؟ کیا وہ خوش ہیں یا سہمے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہی چیزیں بھی زیادہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا اور مختلف میڈیا پہ. جی دیکھیے, سوشل میڈیا پر تو ایک مخصوص قسم کے گروہ متحرک ہیں جو عجیب عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں, لیکن ہم جو کل سے لوگوں سے ملاقات رہے ہیں اور یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے مختلف لوگوں سے, تو لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک تو بہت سے لوگ خوش ہیں, لیکن واقعی خوف کا بھی کچھ عنصر ہے کیونکہ ابھی تک لوگ جو ہے سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ حالات جلدی بدل جائیں گے, طالبان جو اتنا بھی اچھا بہیو کر رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو. لیکن یہ جنرل پرسپشن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑی اچیومنٹ طالبان نے اب تک کی ہے وہ سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے اور چیک پوائنٹس اور روڈوں سے ہرڈل ہٹانا ہے, جس سے لوگ بڑے خوش نظر آتے ہیں. ابھی ہم ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ آ رہے تھے, اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ 10 سال سے ان کا ایک زمین کا مسئلہ چل رہا تھا جو وہ حل نہ کر پائے تھے, لیکن ابھی جب ریسنٹلی حکومت نافذ ہوئی ہے تو گورنر سے وہ ملاقات انہوں نے کی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر ان کا مسئلہ حل ہوا ہے اور ان کو اپنا حق مل گیا ہے. تو لوگ جو ہے جنرل پرسپشن یہ ہے کہ ابھی کافی خوش ہیں. خواتین کے حوالے سے ابھی البتہ کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ بعض لیڈران کہتے ہیں کہ جو ہمارے مشران یا رہبری شورا فیصلہ کرتی ہے ہم اسی کو مانیں گے. بعض کا کہنا ہے کہ جو شریعت میں حقوق ملے ہیں بس وہاں تک محدود رکھا جائے گا, ان میں اتنی آزادی نہیں ہوگی. اچھا ارشد, جس حوالے سے اگر ہم خواتین کا ذکر کریں تو آپ بھی بتا رہے ہیں خواتین کے حوالے سے ابھی کوئی جو پالیسی ہے وہ کلیئر نہیں ہے, لیکن طالبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی شرعی حدود میں رہ کر اپنے جو معمولات زندگی ہیں اور ایون وہ کام پر بھی جا سکتی ہیں. یہ فرمائیے گا, طالبان کی جانب سے گزشتہ روز یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہی تھی کہ جب حکومت سازی مکمل کی جائے گی تو اس میں اہم عہدوں پر خواتین کو تعینات نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے تصدیق کیجیے گا. سوری, مجھے سوال سمجھ نہیں آ رہا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے, جی میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے گزشتہ روز طالبان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی شرعی حدود میں رہ کے, شرعی پردے پہ رہ کے روزانہ کے معمولات زندگی سر انجام دے سکتی ہیں, گھر سے باہر کام کاج پر تو جا سکتی ہیں, لیکن جب حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہوگا تو حکومت میں اہم تعیناتیوں, اہم عہدوں پر خواتین کی تعیناتیاں نہیں کی جائیں گی. اس حوالے سے تصدیق کیجیے گا. مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کل یہ بات آئی ہے شریعت. اچھا ارشد, خواتین کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے, خواتین کے حوالے سے کہ طالبان تو پہلے کئی بیانات ان کے سامنے کہ خواتین کو ہر جگہ میں ان کو چانس دیا جائے گا, وہ کام کر سکیں گی, لیکن ایسے میں جو آپ بات کر رہے ہو جو خواتین میں خوف پایا جا رہا ہے, تو طالبان کا کیا دوبارہ کیا موقف ہے اس حوالے سے, خواتین کے حوالے سے خاص؟ جی بالکل, جی خواتین کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ کل ہم نے ایک بندے سے ملاقات کی تھی جو تعلیم کے حوالے سے ان سے باتیں ہوئی تھی, تو یونیورسٹی کا ہم نے اسپیسیفکلی پوچھا تھا. تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گریجولی اس کو بحال کر رہے ہیں. ابھی پرائمری جو ہے پہلی 6 کلاس ہے وہ بحال ہو گئی ہیں, اس کے بعد 6 سے لے کر 12ویں تک بحال ہوں گی, کیونکہ ہم سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ الگ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے سسٹم بنایا جا سکے. اس کے بعد یونیورسٹی کا بھی یہی کریں گے. اس کے ساتھ ہم گئے تھے ان کی منسٹری آف پیس میں, تو وہاں پر یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہاں پر خواتین کیوں نہیں کام کر رہی ہیں, اگر باقی سٹاف آ رہا ہے تو خواتین کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو الگ یہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کا مردوں کے ساتھ زیادہ اختلاط یا ان کا ملنا جلنا نہ رہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حکومت میں آ جائیں تو ان کو یہ حقوق ملیں گے, اور جہاں جہاں پر طالبان کہتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ان کو بالکل اجازت دی جائے گی. ٹھیک ہے ارشد, وقت بہت مختصر ہے, ایک آخری میرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے روما, اگر جی حرمیت,
جی اگر ہم دیکھیں اس وقت داعش دوبارہ فعال ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر طالبان کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ داعش دوبارہ جس طرح سرگرم نظر آ رہی ہے افغانستان کی سرزمین، اور یہ سرزمین دوبارہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی حکمت عملی ہے طالبان کی جانب سے؟ جی اس کے بارے میں تو یہ کبھی کبھی اس کو مطلب وہ بات کو کاٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا اس کے بارے میں کنسرن ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم اپنی حکومت اس پر مکمل قائم کرنا چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی پہلے ہماری ریٹ کو چیلنج نہ کرے، طالبان کا یہ کہنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ تو ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس بھی ہیں، اور یہ ان کا اپنی خواہش بھی ہے کہ کوئی گروپ ان کے علاوہ کوئی لوگ یہاں پر ایکٹیو نہ ہو، سرگرم عمل نہ ہو، اور وہ طالبان کی حکومت کو یا کسی اور ملک کو کوئی خطرہ نہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، خطرہ نہ بن سکے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ابھی کلیئر ہونا باقی ہے۔ ارشد یوسف زئی ہمیں کابل سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ ارشد جو ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین امکانات یہی ہیں کہ آج بعد از نماز جمعہ طالبان جو ہیں وہ حکومت کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیں گے، لیکن ارشد یوسف زئی اس حوالے سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر گروپ کو ان کی مرضی کے مطابق حکومت میں نمائندگی دی جائے، ابھی اس حوالے سے اس موضوع پر کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ Stay with us. Thank you so much for having me here. اگر میں یہ دیکھوں کہ کیوں اتنے کیسز ہمیں آج نظر آ رہے ہیں، I would say کہ کیسز پہلے بھی تھے، خواتین پہلے بھی ہراس ہوتی تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ اب ایک تو ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں جس کے تھرو ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب کیونکہ ہائی لائٹ ہونے لگے ہیں تو کیسز بھی زیادہ ہو گئے، جبکہ ہمیں اس پرسپیکٹو کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پہلے بھی وائلنس ہو رہا تھا، پہلے بھی ہراسمنٹ ہو رہی تھی، بٹ کیونکہ لوگوں کے پاس ایسی ٹیکنیکس نہیں تھی، ایسے پلیٹ فارمز نہیں تھے جہاں پہ وہ ووکل ہو سکے، ایک یہ ریزن ہے۔ اپارٹ فرام اٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایکسیس بڑھ جاتی ہے، آپ کسی بھی علاقے کی کسی بھی ایریا کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، تو وہ ایک فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کیسز کے زیادہ ہونے میں۔ اور اگر ہم اس کے روٹ کاز کی بات کریں کہ وجوہات کیا ہیں، آپ دیکھنا چاہیں کہ کیا سوشل میڈیا اس کی وجہ ہے یا کوئی اور، سو آئی وڈ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، ہم نے شروع سے یہ پروپیگیٹ کیے ہی نہیں آئیڈیا کہ وہ بھی انسان ہے۔ جب ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے، ایک ایسی انڈیویجول سمجھیں گے جو ہمارے ایکول لیول پہ نہیں ہے، تو ہراسمنٹ بھی ہوگی، ہم ان کو والنریبل بھی کریں گے اگر ہم ان کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے۔ اور یہ آئیڈیا بھی ڈیفینیٹلی پروپیگیٹ ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ ان کے اندر یہ فیلنگ آئی ہے۔ آلسو اگر میں یہ بات کروں کہ میں اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہوں، نمبر 1 جیسے ابھی سر نے بھی بات کی کہ اویئرنیس، اٹس امپورٹنٹ فار ویمن کہ ان کو یہ پتا ہو کہ کون سے لاز ان کے پاس موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے یا ان کے پاس ورک پلیس ہراسمنٹ کے ٹولز موجود ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس الیکٹرانک کرائم ایکٹس کا ایک انسٹرومنٹ موجود ہے، تو ان کو خود اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا انسرٹن انسیڈنٹ ہوتا ہے، انوانٹیڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ خود سے رپورٹ کر سکے، وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو۔ دوسری سائڈ پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی میسز کو، اپنے یوتھ کو، لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ خواتین بھی انسان ہیں، ان کی رسپیکٹ، ان کی کنسنٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ اپارٹ فرام کہ ہم اس کے لیے اویئرنیس ریز کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، آئی ڈو ہیو این ایپ آن سوشل میڈیا، بیسیکلی ڈیجیٹل حق کے نام سے یہ ایپ ڈیجیٹل رائٹس کے لیے آپ کو اسسٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کہیں پہ بھی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہراسمنٹ فیس کی، آپ کی آئی ڈی ہیک ہو گئی، کوئی شخص آپ کی تصویریں شیئر کر رہا ہے بغیر آپ کی کنسنٹ کے، آپ کو ہراس کر رہا ہے، تو آپ اس ایپ پہ جائیں، یہ ایپ آپ کو سولوشن پرووائڈ کرے گی کہ پاکستان میں آپ کے پاس کون سے ادارے ہیں جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ NR3C کے پاس جا سکتے ہیں، آپ نے FIA کے پاس جانا ہے، آپ کس کو رپورٹ کریں۔ آلسو اگر وہ ادارے بھی آپ کو اسسٹ نہیں کرتے تو وی ہیلپ یو آؤٹ ٹو ریچ دیم۔ تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اویئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں خواتین کو۔ اپارٹ فرام اٹ وی ڈو وانٹ کہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور خواتین اور مردوں سب کے لیے ایک سیف سیوک سپیس بنائی جائے اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے جی ہرمیت، اویئرنیس کی بات کی خاص کر اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ خاص کر خواتین کی جو زیادہ تعداد ہے اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے جن خواتین کو زیادہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جن کا تعلق کی دیہاتی علاقوں سے۔ اگر ہم شہروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کم سے کم یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سیمینارز ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں بھی کچھ چیزیں اویئرنیس کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ خواتین خاص کر میرے پاس جو رپورٹس آتی ہے مختلف علاقوں سے آتی ہے جس میں خواتین ان کو سمجھ نہیں آتی کہ
کہ وہ ان کو کیا کیا جائے. تو ایسے میں ان خواتین کے لیے آپ کیا طریقہ کار ہوگا کہ ان میں بھی اویئرنیس ہم پھیلائیں کہ بھئی سوشل میڈیا میں یہ آپ کے لیے یہ سہولیات ہیں جس سے آپ کمپلینٹ کر کے آپ بچی جا سکتے جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے حرمیت، آئی وڈ سے کہ اس کے جو سولوشنز ہیں وہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے انڈیویجول لیول پہ اس کے لیے کام کرنا ہے، پھر ایک حکومتی سطح پہ اس کے لیے کام کرنا ہے، پھر ایک ایکٹیوسٹ اس کے لیے کام کریں. تو جب تک یہ تمام لوگ مل کے اپنے اپنے لیول پہ کام نہیں کریں گے، سینرجی نہیں آئے گی، تب تک ہم ایک پراپر سولوشن، ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل سولوشن نہیں لا سکتے کہ ہم ہراسمنٹ کے کیسز کو روکیں یا ہم لوگوں کے لیے ایک سیف سپیس بنائیں. جو رورل خواتین ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی انہوں نے اگر بنائے ہیں یہ ٹولز، جیسے میرے گھر میں شاید لوگ ہوں گے جو میری اولڈر جنریشن ہے، مائٹ بھی وہ اتنی ووکل نہ ہو یا اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں، میں ان کو بتاؤں کہ یہ آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں. دیکھیں اگر آج سے آپ کو کوئی ریکویسٹ آتی ہے، آپ اس کو بلاک کرنا چاہتی ہیں، آپ نے رپورٹ کرنی ہے، تو ایک رسپانسبلٹی تو یہ آتی ہے کہ اس گھر میں جس شخص کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے آپ پلیز اپنے پیرنٹس کو بتائیں. اور اس میں مرد اور عورت کے فرق کے بغیر بتائیں، اپنے مردوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ یہ ٹولز ہیں، وہ اگر ہراس ہوتے ہیں یا ایون وہ کسی کو کر رہے ہیں تو وہ اس چیز سے اوائڈ کریں. آلسو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خاص کر رورل ویمن کے ساتھ کام کریں، کیونکہ آپ کی جیوگرافی کا بہت میٹر کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک علاقے میں کچھ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو، دوسرے علاقے میں نہ ہو. تو بہت سارے فی الحال ایسے ادارے ہیں جو خاص کر رورل ویمن کے ساتھ ان کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے خود رورل ایریاز میں پنجاب کے یہ ایونٹس کروائے ہیں. آلسو اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب، فیس بک، یہ سب ہمیں ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بارے میں کلپس دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں چیزیں. یہاں پہ تھوڑی سی پرسنل رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے، تو ون وے اور دی ادر ان کو ایجوکیٹ خود کرنے کی اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. کوکب صاحب آپ فرمائیے گا، مطلب اس طرح کے واقعات تو رونما ہو رہے ہیں، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے واٹ وی نیڈ ٹو ڈو؟ جی دیکھیں، جو سائبر، یہ جو سوشل میڈیا کے جو انسیڈنسز ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں جو بھی وکٹم ہے کہ یو آر اے وکٹم. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ اس کو سپورٹ کریں، فیملیز اس کو سپورٹ کریں، خاتون کو، فیملیز اپنے بچوں کو سپورٹ کریں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا قصور نہیں ہے. یوزولی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں، اس کے بعد وہ بلیک میل ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے باپ، میرے بھائی کیا کہیں گے. اگر ان کے پیچھے فیملی کی سپورٹ ہو تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو کیٹیگرائز کر رہا تھا، تین ٹیکنیکل یہ کیٹیگرائز کر رہا تھا، تین طریقے کے انسیڈنسز ہوتے ہیں. سر حرمیت کوئی سوال کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ہائر کیا گیا اور جو خواتین ہیں وہ ان کے کیسز کو بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن میرے پاس جو رپورٹس ہیں، ایک تو خاتون جب جاتی ہے تو ایف آئی میں یہ بھی اصول ہے کہ بھئی خاتون نے اپنی آئیڈینٹی شو کرنی ہوگی، تب جا کے کیس کمپلینٹ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے کیسز جو ہے خواتین کی جانب سے کیے بھی گئے ہیں تو اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ قصور جو ایف آئی اے اور یہ سائبر ونگ بنے ہیں تو اس کا کام کیا ہے؟ ان کو کام یہی کہ خواتین کو کم سے کم ہراسمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو بڑھ رہی ہے، تو اگر یہ لوگ ان لوگوں کو سزائیں دیں تو ان لوگوں کو پکڑتے تو یہ ان میں کمی آتی. آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں دو تین چیزیں. پہلے تو NR3C ایک واحد ادارہ ہے پورے پاکستان میں ایف آئی اے کے انڈر جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، سائبر کرائم کو بائی لا. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس جو فورس تھی، میں نے کئی فورم سے بولا کہ سفیشینٹ فورس نہیں تھی. اب پچھلے سال انہوں نے 800 نئے لوگ ہائر کیے جس میں کئی خواتین بھی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ کی خواتین جب جاتی ہیں تو ان کو خواتین اٹینڈ کرتی ہیں اور اس کو وہ کر سکتی ہے. دوسری چیز، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی انیشیل کمپلین جو ہے بائی ویب لانچ کر سکتے ہیں. تیسری چیز، آپ ایک چیز سمجھیں کہ سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ، کیونکہ میں خود بھی انویسٹیگیٹر ہوں، سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا از اے ٹیڈیس پروسیس، کیونکہ لوگ فیک آئی ڈیز سے آتے ہیں، پھر آئی پیز آپ کو اسپوف کر سکتے ہیں، آئی پیز آپ چھپا سکتے ہیں، اور اس کا ایک ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ بڑے سیریس کرائمز ہیں. اس میں اگر کسی کی آپ نے نازیبا ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، اس پہ 7 سال کی سزا ہے اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ آپ کے اس میں بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو.
اگر آپ کسی کو ہیریس کرتے ہیں, آپ بار بار اس کو میسیج بھیجتے ہیں یا اس کی بغیر اجازت کے کوئی ویڈیو یا تصویر اپلوڈ کرتے ہیں, اس پہ 3 سال کی سزا ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ سزائیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا؟ جو لوگ ہراسمنٹ کا شکار ہو گئے ہیں ان کو کس پلیٹ فارم پر رجوع کرنا ہے ہراسمنٹ ہونے کے بعد, اس پر ہم شو میں گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سوشل میڈیا پر خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس ٹاپک پر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. کوکب زبیری صاحب اور جیا جگی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. کوکب صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایک خاتون جس کو بار بار ہراس کیا جاتا ہے, اس کے لیے اب ایک لا موجود ہے, مطلب جو ہیریسر ہے اس کے لیے مکمل طور پر سزائیں جو ہیں وہ متعین کی جا چکی ہیں. ایک تو ان سزاؤں کے حوالے سے بتائیے گا, پلس آپ خود بھی ایک انویسٹیگیٹر ہیں, آپ کسی بھی کیس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں دوبارہ لا کا میں آپ کو بتاؤں, یا آپ سمجھیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ وکٹم ہیں, تو آپ کی فیملی کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, آپ کے دوستوں کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس سے فائٹ بیک کرنے میں. تو آپ جب جاتے ہیں تو اب آپ کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہیریس کرے, آپ کی تصویر بغیر مرضی کے اس نے یا ویڈیو اپلوڈ کی ہے یا آپ کو بار بار ریکویسٹ بھیجا ہے, اس کی 3 سال کی سزا ہے اور اس پہ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی غلط بات پبلش کرتا ہے ایسے جس سے آپ کی عزت نفس کو یا پرائیویسی کو آپ کی نقصان پہنچے, اس پہ بھی 3 سال کی سزا ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اگر کوئی, تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا, اگر کوئی آپ کی ایسی نازیبا ویڈیو جس میں سیکشولی ایکسپلیسٹ ہو یا آپ کی ایکچوئل ہو یا اس کے اوپر کوئی امینڈ کر کے اس کے اوپر کوئی امپوز کر کے آپ کو اپلوڈ کیا, اس پہ 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے اور 7 سال کی قید ہے, اور اس کی بیل بھی نہیں ہے اور آپ کو بغیر وارنٹ کے آفیسر گرفتار کر سکتا ہے. تو دیز آر ویری سیریس آفینسز ناؤ. آپ آگے بڑھیں اور اس کو رپورٹ کریں. اس کو اب رپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم NR3C ایک ادارہ ہے جو نیشنل سائبر کرائم سینٹر ہے, FIA کے تحت ہے وہ, اس کی آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں اور پھر ہر میجر شہر میں ان کے آفیسز ہیں, وہاں پہ آپ جا کے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب رہ گیا انویسٹیگیشن کا. اب پرابلم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کے جو IP ایڈریسز اور جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے سرور جو ہیں وہ امریکہ میں یا امریکن کمپنیز کے کنٹرول میں. اب آپ کا کرائم ہوا ہے پاکستان میں, اس کے لیے آپ کو ان کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ پرائیویسی ایکٹ کی وجہ سے وہ آپ کو ڈیٹا نہیں دیتے جب تک آپ عدالت کا حکم نہیں حاصل کر لیں. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور کئی دفعہ اگر آپ کی IP اسپوف کر لی ہو, اس نے دوسرے IP سے کیا ہو, تو وہ اس میں بھی پرابلم. جی حرمیت, رضاؤں کی بات ہو رہی ہے, جو میں آپ کی طرف آؤں گا. جہاں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گلی کوچوں میں اگر ہیراسمنٹ ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, جس کا آج ٹاپک ہے, تو جو خاموشی ہوتی ہے خواتین کی, وہی اور ہیرس کرنے والے کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں اس بات سے بالکل اگری کروں گی حرمیت. شاید ہی کوئی ایسی خاتون ہوگی جس نے کہا ہوگا کہ وہ کبھی باہر گھر سے نکلی ہو کسی کام کے لیے اور اس کو ہراس نہ کیا گیا. کوئی آپ کو آواز بھی کہہ دیتا ہے, یہ بھی کہہ دیتا ہے میں چھوڑا ہوں, یا وہ یہ کہہ دیتا ہے, او ہو بھی کہہ دینا, تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اتنا مینٹل ٹراما آپ کو دیتی ہے کہ, اور ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے, یا ہم نے جیسے بھی سر بھی بات کرتے کہ اتنی اجازت ہی نہیں دی کہ کوئی آ کے یہ بتائے. اگر وہ خاتون گھر آ کے ایکسپریس بھی کرنا چاہے گی تو شاید اگلے دن اس کے گھر والے اس کو نکلنے نہیں دیں گے. اگر وہ بتائے گی بھی تو اگین لوگ اسی کو کہیں گے کہ تم کیوں گئی تھی, یا اسی کو اتنا موک کیا جائے گا کہ وہ شخص بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے, جس کی وجہ سے خواتین بولتی نہیں ہے, نہ وہ ایکسپریس کرتی ہیں نہ وہ سڑک پہ یہ بولتی ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا یہ ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بس آپ اس کو برداشت کر لیں, دس از ہاؤ اٹ از. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم نے بہت سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں. اگر خواتین وہاں پہ خاموش نہ رہیں, جتنی بھی خواتین ہیں جنہوں نے ریئیکٹ کیا, جنہوں نے آگے سے جواب دیے, لوگوں کو بتایا, انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ چیز نوٹس کی کہ ہراس جو کرنے والا تھا, جو آپ کا پرپیٹریٹر تھا, وہ ڈر گیا
اور یہ بہت ایک اچھا ریاکشن ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کو یہ بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ سڑک پہ دوائی لینے بھی جا رہی ہیں اپنے والدین کے لیے اور کوئی شخص آ کے آپ کو ہاتھ لگا کے چلا جاتا ہے, آپ کو آوازیں کستا ہے, تو کتنا برا لگتا ہے. اور یہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ کیوں کہ ہم مردوں کو یہ نہیں بتاتے کہ خواتین بھی انسان ہیں, they have the same feelings, same rights as you are. تو ڈیفینیٹلی سڑک پہ بچے کیا آپ کو ہر شخص آ کے کرے گا. اور اس میں خواتین کو چاہیے کہ ایک تو وہ کانفیڈنٹ رہیں, انہوں نے نکلنا ہے باہر, انہوں نے کام کرنا ہے. اگر ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو they are not the one who should be guilty. گلٹی اس شخص کو ہونا چاہیے جو یہ حرکت کر رہا ہے. تو خواتین کو تھوڑی سی ہمت بڑھا کے, یہ شاید کہنا آسان ہے, کرنا اس ٹائم پہ مشکل ہوتا ہے, پر تھوڑی سی ہمت رکھیں, اس کو آگے سے جواب دیں, اس کو پکڑیں, اس کا گریبان پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے, یہ حق اس کو دیا کس نے ہے. میں بالکل اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ خواتین چپ ہو جاتی ہیں, جو اگلے والے کو اور زیادہ ہمت دیتا ہے کہ وہ وائلنٹ ہوتا رہے اور تشدد کرتا رہے. جی جی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خواتین کو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. 2-4 چیزیں پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو. آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے بڑے کسی سے بھی اپنے پکچرز ایسے یا ویڈیوز شیئر نہ کریں, کوئی بھی ہو, کیونکہ کسی وقت بھی وہ چیزیں باہر جا سکتی ہیں. بالکل کچھ نہیں ہو تو اگر اس کی ڈیوائس ہی ہیک ہو جائے تو آپ کی وہ چیزیں جو ہیں وہ لیک ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کس سے دوستی کریں. تیسری چیز یہ, بچوں کو اگر آپ موبائل فون دیتے ہیں تو اس پہ ایک چیک رکھیں, اس پہ پیرنٹل کنٹرول رکھیں, اور اگر وہ اپنا کمپیوٹر یوز کریں تو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ گزرتے ہوئے آپ اس کے اسکرین پہ نگاہ رکھ سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل مسئلہ ہے. یہ جو سائبر ہیرسمنٹ اور سائبر یہ جو کرائمز ہیں یہ گلوبل مسئلہ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف یہاں پہ نہیں, امریکہ میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. اور جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, ینگ جنریشن کے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے, ایز اے پیرنٹ, ایز فیملی, یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی. ٹھیک ہو گیا, سر نے بالکل تفصیلاً بتا دیا کہ سے ایسے واقعات کی پریونشن کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. کوکب زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جیا آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی. آج پبلک ٹی وی کے معروف پروگرام پبلک کی آواز میں کراچی کورنگی میں پیش آنے والے آتش زدگی کے واقعے کے بارے میں ایک انویسٹیگیٹو پروگرام جو ہے وہ آن ایئر کیا جائے گا. شام 7 بجے پروگرام آن ایئر کیا جائے گا. افسوسناک واقعہ کراچی میں کچھ روز پہلے پیش آیا تھا جس میں بہت سی معصوم جانیں گئی تھیں. سو یہ پروگرام لازمی دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.